नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबीजिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुकरमीनल मुत्तकीन व औलियाए उम्मतिही वल उलमाए वल मुज्तहिदीन वस्सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम आपके सामने रिज़्क़ और उसके बाद फिर रिज़्क़ की कौन सी अक़साम हैं उसको कुरान करीम की रोशनी में आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, आज अगर हम अपनी सोसाइटी में निगाह दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि हमारे मुआशरे के अंदर आज हर शख्स जो है वो परेशान नज़र आता है। हर घर के अंदर किसी किस्म की परेशानियां पाई जाती हैं। देखा जाए तो कोई शख्स जो है वो माल की वजह से परेशान नज़र आता है, कोई शख्स घर के अंदर बीमारियों की वजह से परेशान है, किसी शख्स को ज़हनी तौर पर सुकून मुयस्सर नहीं है, कोई इंसान औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान नज़र आता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसके पीछे अगर हम बगौर मुताला करें तो मालूम होता है कि एक बड़ी वजह जो इन तमाम परेशानियों की है वो ये है कि हमारे घरों के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिस्क आ रहा है वो रिस्क हलाल नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं से हराम का शुबा और शक पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान के घरों के अंदर और सोसाइटी के अंदर ये सारी परेशानियां हैं। अगर रिस्क जो है वो रिस्क हलाल हो जाए और उसके अंदर हराम का शुबा ना हो, हराम का शक ना हो, तो फिर घरों से परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी, घरों से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, इंसान को ज़हनी तौर पर सुकून भी मुयस्सर होगा, इंसान की औलाद भी फरमाबरदार बन जाएगी। तो अगर इंसान फ़कत रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त कर ले तो ये तमाम परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। अब आइए इससे पहले कि रिस्क पर बहस की जाए और इसके हलाल को देखा जाए, फिर उसकी अक़साम को देखा जाए, फिर जो इंसान रिस्क हलाल खाता है उस पर खालिक कायनात कौन कौन सी बरक़ात नाज़िल फरमाता है, अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाता है, वो बाद में जिक्र किया जाएगा। लेकिन पहले देखते हैं कि ये जो रिस्क है इसका माना क्या है, रिस्क को बेसिकली कहते क्या है। रिस्क जो है आइमाए लुगत बयान करते हैं कि इसका माना होता है अता करना। रिस्क का लुग़वी माना जो है वो है अता करना। अब ये अता दुनिया की हो या आखिरत की हो उसको रिस्क कहा जाएगा। और रिस्क को फ़कत हम माल और दौलत के साथ मुख्तसर नहीं कर सकते, उसके साथ मुक़य्यद नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक ने हमें माल अता फरमाया है, दौलत अता फरमाई है तो फ़कत यही अल्लाह का रिस्क है, नहीं। बल्कि आइमाए लुगत बयान करते हैं और इसकी डेफिनेशन बयान करते हैं कि रिस्क जो है वो हर उस चीज़ को कहा जाएगा जो अल्लाह पाक इंसान को अता फरमाता है और इंसान उस चीज़ को लेकर नफ़ा उठाता है, उससे फ़ायदा उठाता है, तो उसको रिस्क कहा जाता है। उसके अंदर माल और दौलत भी आ जाता है। माल और दौलत का इंसान को मिल जाना ये भी अल्लाह पाक का इंसान को रिस्क अता किया जाना है। और इसी तरह अगर किसी इंसान को रब्बे कायनात ने कोई मनसब अता फरमाया है, किसी ओहदा पर फाइज फरमाया है, तो ओहदा का मिल जाना, मनसब का मिल जाना, ये भी रब्बे कायनात का रिज़्क़ कहलाता है।
اگر خالق کائنات کسی کو اولاد عطا فرماتا ہے تو اولاد کا مل جانا یہ بھی اللہ پاک کا رزق ہے، اور اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو رزق کے اندر شامل ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے فقط جو رزق کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب اس تعریف کے مطابق جو چیز بھی آپ کو نفع دے رہی ہے، جو خالق کائنات نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو رزق کہا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو رزق ہے اس کی بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک رزق جو ہے اس کو رزق حسن کہا جاتا ہے، اور جو دوسری قسم ہے اس کو رزق غیر حسن کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کو اور ان اقسام کو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رزق کی بیسیکلی جو ہے بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک رزق حسن اور دوسرا رزق غیر حسن۔ رزق حسن کہتے ہیں کہ اگر خالق کائنات کسی انسان کو کسی منصب پر فائز فرماتا ہے، اور وہ منصب نبوت ہے یا منصب خلافت ہے یا منصب امامت ہے، تو کسی منصب کا مل جانا یہ خالق کائنات کا انسان کو جو رزق عطا فرمانا ہے اس رزق کو رزق حسن کہا جائے گا۔ اور دوسری قسم ہے رزق غیر حسن۔ رزق غیر حسن کی پھر آگے بیسیکلی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک رزق مادی اور دوسرا رزق معنوی۔ رزق مادی کون سا ہوتا ہے؟ رزق مادی اس رزق کو کہا جاتا ہے جو دنیاوی جو زندگی ہوتی ہے اس کو گزارنے کے لیے خالق کائنات جو انسان کو رزق عطا فرماتا ہے، انسان کی زندگی کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے، اس کو رزق مادی کہا جاتا ہے۔ اب رزق مادی جو ہے اس کی بیسیکلی آگے چار قسمیں آ جاتی ہیں۔ اس میں پہلی قسم ہے واجب۔ واجب رزق وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کماتا ہے، یعنی جو انسان کے زیر کفالت افراد ہیں ان کی کفالت کرنا اور انسان کا رزق کمانا یہ انسان پر واجب ہے، انسان پر لازم ہے کہ انسان رزق کمائے اور اسے اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالے۔ تو پہلی قسم آتی ہے رزق واجب۔ دوسرا ہے رزق حرام۔ رزق حرام اس رزق کو کہا جاتا ہے جو بیسیکلی انسان کا اس پر حق ہی نہ ہو، وہ کسی اور کے قبضہ میں ہو، کسی اور کے حصہ میں ہو، لیکن انسان اس پر اپنا قبضہ کر لے، اس کو غصب کر لے حرام طریقے سے، تو اس کو رزق حرام کہا جائے گا۔ اور رزق حرام انسان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، یہ رزق حرام ہی رہے گا جس پر انسان قبضہ کر لیتا ہے، اس کو غصب کر لیتا ہے۔ تیسری چیز جو رزق مادی کی قسم میں آ جاتی ہے وہ ہے رزق مکروہ۔ رزق مکروہ بیسیکلی وہ رزق ہوتا ہے جو حرام تو نہیں ہوتا، ہوتا تو حلال ہے، لیکن انسان اس کو ایسے طریقے سے کماتا ہے جو طریقہ حلال نہیں ہوتا، یعنی حرام طریقے سے کما لیا، مکروہ طریقے سے کما لیا، ناجائز طریقے سے اگر انسان اس رزق کو کماتا ہے تو وہ رزق جو ہے وہ مکروہ میں آ جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے رزق مادی کی وہ آتی ہے مباح اور مستحب۔ مباح اور مستحب وہ رزق کہلاتا ہے کہ جو بیسیکلی حرام نہیں ہوتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے، بلکہ انسان کو خالق کائنات نے جو رزق عطا فرمایا ہوتا ہے اس کے اندر اور زیادہ سہولیات کے لیے، اور زیادہ وسعت کے لیے، اور اپنی زندگی کو آسائشات دینے کے لیے، سہولیات دینے کے لیے جو انسان رزق کماتا ہے اس کو رزق مباح اور مستحب کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی انسان کے پاس موٹر سائیکل ہے اور موٹر سائیکل پر اس کا گزارا ہو رہا ہے، اب اگر کوئی انسان اپنی سہولت کے لیے کار لے لیتا ہے تو پھر یہ کار لینا اس کے لیے جائز ہے، اپنی سہولت کے لیے لے رہا ہے۔ اب کسی کے پاس اگر کوئی چھوٹی گاڑی ہے تو اگر وہ کوئی بڑی گاڑی لینا چاہتا ہے اپنی سہولت کے لیے، آرام کے لیے، تو وہ بڑی گاڑی بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے مباح ہے یہ رزق کمانا۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان کسی فلیٹ میں رہتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے،
تو گزارا ہو رہا ہے. پھر وہ اپنا ذاتی گھر لے لیتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، 5 مرلے کا ہے، 3 مرلے کا ہے. لیکن اس کے بعد جب اس کے پاس پیسہ اور زیادہ آ جاتا ہے تو اگر وہ شخص 10 مرلے کا، 1 کنال کا، 1 بیگھے کا اگر وہ انسان گھر لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. یہ رزق کما کر اپنی سہولیات کے لیے اور اپنی آسائش کے لیے اگر انسان یہ سارا بندوبست کرے تو اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی میں نے آپ کے سامنے یہ رزق جو ہے اس کی چند اقسام بیان کر دی ہیں. اب اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ آج جو ہمارے گھروں کے اندر رزق آ رہا ہے اور آج جو ہم رزق کما رہے ہیں یہ رزق کون سا ہے. یہ رزق حسن ہے، رزق غیر حسن ہے، اور اس کے بعد رزق مادی ہے. اور رزق مادی کے اندر اگر دیکھا جائے تو آیا کہ یہ رزق واجب آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے یا مکروہ ہے یا مباح اور مستحب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو رزق بھی ہم کمائیں اپنے گھروں میں لے کر آئیں تو وہ رزق حسن ہونا چاہیے، رزق غیر حسن ہونا چاہیے، اور رزق وہ ہے وہ بیسیکلی رزق حلال ہونا چاہیے، جائز طریقے سے کمانا چاہیے. اب آخر میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ پاک نے جب رزق حلال کھانے کا حکم دیا تو اس کے لیے مومنین کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو زمین کے اندر اللہ پاک نے تمہارے لیے رزق حلال قرار دیا ہے فقط اسی رزق میں سے کھاؤ اور اسی رزق میں سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے رزق حلال کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر کسی انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ دیکھیں انسانوں کے اندر تو مسلمان بھی آ جاتے ہیں، یہودی بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، سکھ بھی آ جاتے ہیں، تمام مذاہب آ جاتے ہیں. اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن وہ رزق حلال کھاتا ہے تو اس کو تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کو تو اس کا ثواب پہنچے گا. لیکن اگر کوئی غیر مسلم رزق آتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو اس کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اگر کوئی انسان رزق حلال کھائے اور وہ مسلمان نہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کسی اور مذہب اور فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، تو ممکن ہے جو رزق حلال کھائے اللہ پاک اس انسان کو اس رزق حلال کھانے کی برکت سے اس کو کلمہ عطا فرما دے، اس کو ایمان کی دولت مل جائے. تو ایمان کی دولت کا مل جانا اس رزق حلال کھانے کا پھر ثمر بن جائے گا، اس کا پھل ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رزق حلال کھائیں. دوسری بات، خالق کائنات نے ڈائریکٹ حکم انسان کو دیا ہے، کیا انسان رزق حلال کھاؤ. رزق حلال کھانے کا حکم اللہ پاک نے انسان کو ڈائریکٹ دیا ہے، اس سے حکم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں، اگر میں کوئی بات آپ سے کہتا ہوں تو اس بات کی اہمیت جو ہے وہ کچھ اور ہوگی. اگر کوئی اور بڑے منصب والا امام کوئی بات کرتا ہے تو اس حکم کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. اگر کوئی صحابی کا حکم آ جائے تو اہمیت اور بڑھ جائے گی. اگر کوئی نبی کوئی بات کر دے، کوئی حدیث بیان کر دے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. اور اگر اسی بات کو اللہ پاک بیان کر دے تو اس حکم کی اہمیت سب سے زیادہ بڑھ کر ہوگی. لہذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ رزق حلال کھائے. تو انشاءاللہ معزز سامعین ناظرین، ہم اب اگلی نشست کے اندر آپ کے سامنے رزق کی جو دوسری بنیادی باتیں ہیں اور رزق کھانے کی جو برکات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جن جن مقامات پر رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی اپنے سعادت حاصل کریں گے. تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.